लब पर है बस यही सदा ला इलाहा इल्लल्लाह, फूलों ने कहा पत्तों ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, लब पर है बस यही सदा ला इलाहा इल्लल्लाह, फूलों ने कहा पत्तों ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। मुसीबत और तकलीफ़ के अंदर सब्र करना ये ज़िंदगी का वतीरा। अब उसके साथ दूसरी चीज़ फिर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस आयत की तशरीह के अंदर वआतल माल अला हुब्बिही ज़विल कुर्बा वल यतामा वल मसाकिन वब्न सबील, फरमाया कि वो माल जिस माल को तुम मोहब्बत से हासिल करते हो उस माल को रब की रज़ा और खुशनुदी के लिए ख़र्च करो। अब ये बड़ी काबिल तवज्जो चीज़ें हैं, हर बंदा अपने मन के अंदर झांक कर इनका मुतालिया करे कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आज से 1400 साल पहले जिन चीज़ों का जिक्र कर दिया वो आज हमारे अंदर मौजूद है। सबसे पहली चीज़ हज़रत सुलेमान बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत फरमाते हैं कि ताजदार रिसालत इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रिश्तेदार को सदका देने में 2 सवाब है। अब ये हर बंदा ये बात पूछता है, कल भी एक दोस्त मुझसे पूछ रहे थे भाई सदका करना है वो कैसे करें, किसको दें। सबसे पहली चीज़ सदका रिश्तेदार को। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि रिश्तेदार को सदका देने में 2 सवाब मिलते हैं। सहाबा ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह 2 सवाब कैसे मिलती हैं? फरमाया एक तो सवाब मिलेगा सदका करने का और दूसरा सवाब मिलेगा क्योंकि वो रिश्तेदार था, वो मुआशरे में हम लोगों से दूर होता चला जा रहा था, हकीर हो रहा था, हमने उसको सदका देकर सिला रहमी कर दी। क्या चीज़ है? सिला रहमी। जो हमारे ताल्लुक़ आपस में टूटते चले जा रहे हैं उस ताल्लुक़ को बहाल किया जाएगा। इंसान के दिल के अंदर इखलास और मोहब्बत पैदा होगी। तो सबसे पहले सदका अपने गरीब रिश्तेदारों के अंदर। और फिर दूसरी चीज़ हज़रत सैयदना अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत फरमाते हैं कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे अफजल सदका किनारा कशी इख्तियार करने वाले मुखालिफ रिश्तेदार पर सदका करना है। अब ये चीज़ बड़ी मुश्किल चीज़ है, बहुत मुश्किल से अंदर जाएगी ये चीज़ हमारे कि सबसे अफजल सदका किनारा कशी इख्तियार करने वाले मुखालिफ रिश्तेदार पर सदका करना। यानी जो मुझसे मोहब्बत करता है, मेरे प्यार करता है, मेरी हर बात को मानता है, उसको तो सदका मैं खुशी से दे दूंगा यार, कम आ जाता है। समझ आई मेरी बात की? है रिश्तेदार, है कराबतदार, है महल्लेदार, जो मेरे काम आ जाता है उसको तो सदका भी लग जाएगा, उसको ज़कात भी दे दूंगा, उसको खैरात भी कर दूंगा। लेकिन वो बंदा जो मेरा मुखालिफ है, कौन है? जो मेरा मुखालिफ है और मुझसे किनारा कशी इख्तियार किए बैठा हुआ है, यानी मेरे साथ उसके मामूलात दुनियावी नहीं है, ख़त्म करके बैठा हुआ है, उसको जाके सदका देना रब की रज़ा के लिए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये सबसे बेहतरीन सदका है। जो ताल्लुक़ तोड़ के बैठा है उसको अपने करीब करना ये सबसे बेहतर है। जो ताल्लुक़ तोड़ना चाहता है, ख़राब करना चाहता है, तो सदका, ज़कात और खैरात उसमें 2 चीज़ें आ जाती हैं। एक तो ये होती है कि उसकी मदद हो जाती है और दूसरी चीज़ ये होती है कि रिश्तेदारी बहाल हो जाती है। अब गरीब और यतीम और मस्कीन रिश्तेदार हो तो उसकी दादरसी करनी चाहिए, और गरीब और यतीम और मस्कीन रिश्तेदार को सदका खैरात ले लेनी चाहिए। अब ये भी नहीं होना चाहिए कि मैं उन अपने बिरादरी मेरा बिराए देखो मैं सदका ले लूँ, तो ये बात भी इसकी शरीयत इजाज़त नहीं देती। सदक़े का मुस्तहिक है तो उसको सदका कबूल कर लेना चाहिए, ले लेना चाहिए। और फिर
حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص یتیم کی کفالت کرتا ہے، یعنی یتیم کہتے ہیں جو نابالغی میں جس بچے کا باپ فوت ہو جائے، وہ معصوم ہے، چھوٹا ہے، تو اس کو شریعت اسلامیہ کی روشنی میں وہ کہتے ہیں یتیم کہتے ہیں، تو اس کی داد رسی کرنا، اس کو اچھے تربیت کرنا، اس کو اچھی تعلیم دینا اور اس کو عمدہ اخلاق سمجھانا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ہوگا۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کو بلند کیا اور یہ 2 انگلیاں اٹھائیں، فرمایا جس نے یتیم کی کفالت رب کی رضا کے لیے کی۔ اور یہاں پر اس حدیث کی تشریح کے اندر علماء نے بیان فرمایا کہ جس بندے نے یتیم کو رستہ بتایا، جس بندے نے یتیم کے لیے اچھا سوچا، جس بندے نے یتیم، غریب اور مسکین کی دادرسی کے لیے کوئی معمولی سا عمل بھی کیا، تو اللہ وحدہ لا شریک اس کو بھی قیامت کے دن میرے قریب کر دے گا۔ اور پھر تیسری چیز حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مسکین وہ نہیں، اب یہ چیز بھی بڑی قابل توجہ ہے، ہر بندہ اس چیز کا سوال کرتا ہے، مسکین وہ نہیں جو لوگوں میں گھومتا رہتا ہے، مسکین وہ نہیں ہے جو لوگوں میں گھومتا رہتا ہے اور 1 لقمہ یا 2 لقمے یا 1 کھجور یا 2 کھجوریں لے کر چلا جاتا ہے۔ جس طرح ہمارے معاشرے میں لوگ ہوتی ہیں، آ جاتی ہیں، دروازے پہ دستک دیتی ہیں، آواز دیتی ہیں، تو ہم ان کو کچھ نہ کچھ گھر سے جو کچھ ہوتا ہے دے دیتے ہیں۔ اب حضور علیہ السلام نے اس کی تعریف فرمائی مسکین کی، فرمایا تو صحابہ نے عرض کہ یا رسول اللہ مسکین کون ہے؟ اگر وہ مسکین نہیں ہے جو مانگتا پھرتا ہے، تو فرمایا مسکین وہ ہے جس کے پاس اتنا مال نہ ہو جو اس کی ضروریات سے اسے مستثنا کر سکے، یعنی اس کی ضرورتوں کو پورا کر سکے۔ وہ محنت تو کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، رزق حلال کمانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کا مال اس کی ضرورتوں کو پورا نہیں کرتا، اس کی ضرورتیں باقی رہ جاتی ہیں، پیسہ اس کا ختم ہو جاتا ہے، اور نہ اس کی آثار سے مسکینی اور فقر کا پتہ چلتا ہے تاکہ اس پر صدقہ کیا جائے، اور نہ وہ لوگوں سے سوال کرتا ہے۔ اب اس کی ظاہری وضاحت اس کو دیکھ کر کسی بندے کو نہیں پتہ، ایک تو ہوتا ہے شکل مسکینوں والی بنا لی، کپڑے مسکینوں والے پہن لیے، جان بوجھ کر پراگندہ بن گیا کہ لوگ مجھے صدقہ دیں، زکوٰۃ دیں، خیرات دیں، یہ بھی ہمارے معاشرے کے اندر ڈھونک رچایا جاتا ہے۔ تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسکین اس کو تلاش کرو جو نہ تو تمہارے سامنے سوال کرتا ہے، نہ اس کے کپڑے سے تمہیں پتہ چلتا ہے کہ مسکین ہے، نہ اس کی شکل و صورت سے پتہ چلتا ہے کہ مسکین ہے۔ عرف عام میں جس کو ہم لوگ سفید پوش کہتے ہیں، وہ کسی سے مانگ نہیں سکتا، عزت نفس ہے اس کی، محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، لیکن اس کی ضرورت پوری نہیں ہوتی۔ فرمایا اس بندے کو تلاش کرو معاشرے میں رہتے ہوئے، اگر ایسا بندہ تمہارے ہوتے ہوئے تم زکوٰۃ کے پیسے لے کر گھومتے پھرو اور سفید پوش کو تلاش نہ کرو، تو کل قیامت کے دن یہ تمہاری نمازیں، یہ تمہارے روزے، یہ تمہاری زکوٰتیں سب کچھ رائگاں اور بیکار ہو جائیں گی۔ کیوں یا رسول اللہ؟ فرمایا کہ تم نے اپنے محلے میں اپنے سفید پوش بھائی کی طرف نہیں دیکھا، تم معاشرے کے اندر زکوٰۃ ان لوگوں کو دیتے رہے جو کل ہمارے کام آ جائیں، زکوٰۃ ان لوگوں کو دیتے رہے جنہوں نے مانگ مانگ کر محلات بنا لیے، زکوٰۃ تم ان لوگوں کو دیتے رہے جو زکوٰۃ کے مستحق نہ تھے۔ یہ سفید پوش طبقہ جو مانگتا نہیں ہے، اس کی کسی زاویے سے مدد کرنا، اس کو بڑے اخلاص اور محبت کے ساتھ اس انسان کی داد رسی کرنا، حضور علیہ السلام نے فرمایا ایسے لوگوں کو تلاش کرو۔ اور حضرت ابو ہریرہ، آخری چیز عرض کر کے گفتگو ختم کر رہا ہوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں
کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایک لقمہ روٹی، ایک مٹھی خرما یا اس کی مثل اور کوئی چیز جس سے مسکین کو نفع پہنچے۔ ایک روٹی لقمہ ہے جی گرائی اسی پنجابی وچ آنے ایک گرائی، یا ایک مٹھ کڑکے دی، یا ایک مٹھ منجی دی، یا اور کوئی ایسی چیز جو ایک مٹھ بھر کے ہم لوگوں نے کسی غریب اور یتیم اور مسکین کو دی، اس سے اس نے نفع حاصل کیا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس مسکین کو نفع پہنچے تو اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ 3 لوگوں کو جنت میں داخل کرے گا۔ 3 لوگوں کو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہ 3 لوگ کون سے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں داخل فرمائے گا؟ فرمایا ایک صاحب خانہ جس نے حکم دیا، دوسری زوجہ کہ اس نے اس کو تیار کیا۔ ایک مثال کے طور پہ ایک شور ہے، کچھ باہر آ گیا مانگنے والا، باہر کوئی مسکین آ گیا، غریب آ گیا، یا وہ مانگنے والا نہیں سفید پوش ہے، تو اس کو ہم لوگوں نے دینا ہے کوئی صدقہ خیرات زکوٰۃ، تو شور نے اپنی بیوی کو کہا، بیوی نے آگے غلام کو کہا، بیوی نے نکال کے دیا، غلام نے جا کے اس غریب کو دے دیا۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ 3 شخص، صاحب خانہ اور بیوی یا خزانچی اور تیسرا وہ ملازم نوکر جس کے ذریعے صدقہ دیا گیا، کل قیامت کے دن یہ تینوں لوگ اس ایک لقمے کی وجہ سے، ایک مٹھی بھر دانوں کی وجہ سے رب تبارک و تعالیٰ کے ہاں جنت کی اعلیٰ مقامات میں۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام، قربان جائیں حضور کی اداؤں پر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی اور حمد کی، اللہ رب العزت کی تعریف کی، یا اللہ تو کتنا مہربان ہے، تو کتنا غفور و رحیم ہے، صدقہ دینے والا، صدقہ دلوانے والا اور جا کے مال پہنچانے والا، تو اتنا مہربان ہے، یعنی تو نے ہم لوگوں کو، ہم لوگوں کے نوکروں کو، ہم لوگوں کے خادموں کو، کسی کو بھی تو نے پیچھے نہیں چھوڑا، سب کے لیے جنت کے رستے ہموار کر۔ تو یہ اللہ وحدہ لا شریک کی مہربانیاں ہیں کہ اللہ پاک نے ہم لوگوں کو یہ منصب دیا، اہل ایمان کو یہ درجہ دیا کہ اپنا مال صدقہ زکوٰۃ اور خیرات کر کے غریبوں میں تقسیم کرے۔ اور پھر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ اور اللہ کی محبت میں مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو خاص اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلاتے ہیں، تو تم میں سے کوئی بدلہ یا شکر نہیں چاہتا۔ یہ بندہ نہیں چاہتا کہ میں نے کسی کو کھانا کھلایا باہر جا کے اعلان کرے، میں نے کسی کو پانی پلایا باہر جا کے اعلان کرے، یہ آرزو نہیں ہوگی۔ تو اللہ پاک نے فرمایا وہ لوگ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ہرگز اے لوگو، اے اہل ایمان، بلائی کو نہیں پا سکو گے جب تک کہ اپنی سب سے پیاری چیز، سب سے پسندیدہ چیز راہ خدا میں خرچ نہ کرو۔ یعنی سب سے پہلے ہماری زندگی ہمیں پیاری ہے، اس زندگی کو اسلام کے لیے وقف کرنا۔ دوسرے نمبر پر ہمارا مال ہمیں پیارا ہے، اس مال کو رب کی رضا اور خوشنودی کے لیے وقف کرنا۔ تو یہ بہت بڑا صدقہ اور بہت بڑا اجر اور بہت بڑی عظیم چیز ہے۔ اب ایک اور چیز آ گئی ہے، اختصار کے ساتھ معذرت بھی چاہتا ہوں، ٹائم بھی جائے، لیکن آخری حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، ایک آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ کون سا صدقہ ثواب کے لحاظ سے بڑا ہے؟ اب صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کون سا صدقہ ثواب کے لحاظ سے بڑا ہے؟ ارشاد فرمایا جب کہ تم تندرستی کی حالت میں صدقہ کرو۔ کب؟ جب تندرستی ہو، جب مال کی فراوانی ہو، جب تم عیشاش بشاش زندگی بسر کر رہے ہو۔ فرمایا تندرستی کی حالت میں صدقہ دو، اور تمہیں خود مال کی ضرورت ہو،
یعنی جب بندہ ہٹا کٹا تندرست ہے، اس کو بھوک لگی ہوئی ہے، اس بھوک میں سے بھوک کاٹ کر صدقہ دینا، بھوک کھانے کو جی چاہ رہا ہے، روٹیاں بھی ہیں، سالن بھی ہے، اس کو اپنے من سے، اپنے من کی بھوک کو چھوڑ کر صدقہ کرنا اس کا اجر ہے۔ اور فرمایا کہ تمہیں مال کی ضرورت بھی ہو اور تنگ دستی کا خوف بھی تمہیں ہو، مالداری کا اشتیاق بھی ہو، یعنی مالداری بڑھنے کی محبت بھی ہو۔ اب ہر بندہ چاہتا ہے کہ میرا مال بڑھ جائے، میری جائیداد بڑھ جائے، یہ بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے۔ تو فرمایا مال بڑھنے کا اشتیاق بھی ہو، یہ نہ ہو۔ اب یہ چیز قابل توجہ ہے جو ہم لوگ ہر روز کرتے ہیں، یہ نہ ہو کہ جان گلے میں آ کے پھنسے اور تو کہے کہ اتنا فلاں کو دے دے، اتنا فلاں کو دے دے، اتنا فلاں کو دے دے۔ جب جان شکنجے اندر آ جاتی ہے نا، جب جان پھنس جاتی ہے، جان نکلتی نہیں ہے، یا کوئی مصیبت آ جاتی ہے، تکلیف آ جاتی ہے، پریشانی آ جاتی ہے، اس وقت پھر گھر والے بھی مشورہ دیتے ہیں کوئی صدقہ دے، باہر والے بھی مشورہ دیتے ہیں کوئی صدقہ دے، متی اللہ کرے تو تیری جان چھوٹ جاوے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ صدقہ بھی رب غفور رحیم ہے، قبول کرنے والا ہے، کر لے تو اس کے خزانے میں کمی نہیں ہے، لیکن وہ صدقہ مصیبت آنے سے پہلے، جان پھنسنے سے پہلے، تنگ دستی آنے سے پہلے، پریشانی اور مصیبت کا بسیرا ہونے سے پہلے تو صدقہ کر، تو وہ صدقہ تیرے لیے سب سے بہتر ہے۔ جب تو مرنے لگا، تیری جان اٹک گئی، اس وقت تو پھر صدقہ کرے گا ہی کرے گا۔ کیوں کہ اب تجھے نظر آ رہا ہے میرا مال آگے فلاں کا ہو چکا ہے، فلاں کا ہو چکا ہے، اس کے وارث بہت زیادہ پیدا ہو چکے ہیں، وہ کہتا ہے میرا مال ہے، وہ کہتا ہے میرا مال ہے، اولاد آپس میں جھگڑ رہی ہے، اس وقت تو صدقہ کرے گا ہی کرے گا۔ تو اس لیے دوستو بزرگوں، ہم لوگوں کو اپنی زندگیوں کے اندر انقلاب لانا ہوگا، انقلابی صورتحال ہم لوگ پیدا کریں گے، ایمان اور اخلاص کے ساتھ اپنے مال کو اور اپنی جائیداد کو اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے خرچ کریں گے تو انشاءاللہ العزیز اس کا دنیا میں بھی نفع ہوگا اور آخرت میں بھی نفع ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔